مول اور قیمتی وقت لہو لعب میں نہ گزرے۔ اگر اس نے اس وقت کو لہو لعب میں گزار دیا تو اس کا مستقبل برباد ہے، اس کا بھوشیہ برباد ہے، اس کا فیوچر برباد ہے۔ ہم اسی بات میں لگے رہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا وقت پڑھائی میں گزارے یا پڑھائی یا لکھائی میں گزارے، اس بات پہ ہمیں ہمیشہ فکر لاحق رہتی ہے، جبکہ جس مستقبل کے لیے اور اتنے کوشاں ہیں اس مستقبل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کیسے صحیح طریقے سے گزرے اس کے لیے ہر چیز کا بندوبست کرتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین ہم سے حساب و کتاب نہیں لے گا؟ ایک چھوٹی سی فیملی کا ذمہ دار آدمی جب اس کی نظر میں اپنے بچوں کے بارے میں جب دیکھتا ہے کہ اس کی حرکات و سکنات بہت ہی بیکار ہے تو سرزنش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جبکہ بچوں پر اس کی محنت دیکھا جائے تو بہت ہی کم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے ہم ہمیشہ بہرور ہوتے رہتے ہیں، ہمیشہ مستفید ہوتے رہتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین ہمیں یوں ہی چھوڑ دے گا؟ غور و فکر کرنے کی بات ہے محترم سامعین اکرام۔ اگر ہم نے اس دنیا میں حق کو نہیں پہچانا اور گمراہی میں ہماری زندگی گزری تو یقیناً بروز قیامت ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا، اور ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں، فرما برداری میں کیسے گزرے؟ بہت ہی سمپل طریقہ آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کتاب اللہ سے لو لگائیں گے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لو لگائیں گے تو بہت سمپل سا طریقہ آپ کو نظر آ جائے گا، اس میں آپ کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ جو سمپل سا وقت آپ کو دکھ رہا ہے وہ بھی آپ گوا دیتے ہیں، تو گزرا ہوا 1 منٹ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے یہاں جب ہم کھڑے ہوں گے حساب کے لیے تو ہمیں پتا چلے گا کہ گزرا ہوا 1 منٹ کی قیمت کتنی ہے، اس وقت ہمیں پتا لگے گا، کیونکہ اس وقت جو ناکامیاب شخص ہوں گے وہ کہیں گے اللہ رب العالمین ہم صرف ایک چیز آپ سے مانگتے ہیں۔ کہا کہ کیا بتاؤ؟ کہا کہ ہم دنیا کے اندر بہت ہی پراپرٹی چھوڑ کر کے آئے ہیں، بہت زمین چھوڑ کر کے آئے ہیں،
हीरे जवाहरात का खजाना छोड़ करके आए, वो तमाम चीज आप हमसे आज ले लीजिए। बड़ी लाडली सी औलाद को मैंने छोड़ करके आया है। जब देखेंगे सामने में दहकती हुई आग और उसके एहसास होगा अपने इतिहास की पृष्ठ उस बरोज़े क़यामत जब वो पलटेगा, गुजरे हुए अय्याम के औरात पे जब वो नजर दौड़ाएगा और अपने जिंदगी में जो उसने काम किया है और देखेगा कि उसकी पादाश में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी अगर नहीं हुई तो यही आग सामने वाली है, उसी में जलना पड़ेगा, पहले ही दरियाफ्त करने लगेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहलत दीजिए, या मोहलत नहीं तो हमने पूरी जिंदगी कमा करके जो दौलत इकट्ठा कर रखी है वो तमाम चीज आप ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। कहेगा कि मैंने तुमसे बहुत ही आसान सवाल तुमसे मैंने किया था, और वो क्या था कि देखना सब कुछ करना, लेकिन याद रखना, ये मुशरिकीन के बारे में आया हुआ है कि मेरे जात के साथ किसी को तुम शरीक नहीं ठहराना। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात की अदायगी करते हैं, कुछ दिनों के बाद महीनों में सबसे फजीलत और अहमियत वाला महीना जो आ रहा है उसमें लोग भूखे प्यास रह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन को मनाने में लग जाता है। लेकिन जो जिस चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है उसको छोड़ देता है। मोहतरम सामईन इकराम, आइए अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम बिनिअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना, कि मैंने आज ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके ऊपर दीन इस्लाम का सिलसिला जो अंबिया कराम से चला आ रहा था, आपके ऊपर वो जिम्मेदारी मैंने पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम दे करके मैं राजी हो गया। मोहतरम सामईन इकराम, इस्लाम गोया के मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में अब यहीं से लोग नमाजी है, ज़काती है, रोजेदार है, लेकिन इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि बरोज़े क़यामत किसका तरीका काम आएगा। उसका तरीका जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका को अपना करके उस पर डट गया, या फिर उसका तरीका जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के लोगों ने इजाद करके रख दिया, और फिर जो है उसके तरीका पे गामजन है और कहता कि मैं मुसलमान हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें छोड़ देगा। हरगिज नहीं, क्योंकि इस्लाम पर रहने के लिए दो ही वसूल है, एक है किताबुल्लाह के मुताबिक अमल करना पड़ेगा, और दूसरा जो है सुन्नत मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारना पड़ेगा। अगर आपने नहीं गुजारा है और आप अगर उन दोनों चीजों से मुंह मोड़ रहे हैं तो समझिए कि आप नाकामयाब हैं। गर्चे आप नमाजी हैं, रोजेदार हैं, सब कुछ कर रहे हैं,
لیکن آپ کا پیٹرن جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، آپ نے اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور کے راستے کو اپنا لیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کے جتنے بھی راستے ہیں وہ تمام کا تمام راستہ شیطان کا راستہ ہے۔ اور شیطان چاہتا ہے کہ کسی طرح بندہ میرا بھکت ہو جائے، میری بات مانے، نبی کی بات کو چھوڑ دے، اللہ کی بات کو چھوڑ دے اور میری بات مانے، تاکہ وہ گمراہ ہو جائے اور میرے ساتھ وہ جہنم میں جائے۔ محترم سامعین کرام، بہت ساری عبادات لوگوں نے گر رکھی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ان چیزوں کا اہتمام کیوں کرتے ہیں، تو یا تو خاموش رہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے کر کے آیا۔ اسی طرح کا جواب جو آج سے 1450 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین دیا کرتے تھے کہ تم ایک خدا کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کے در پہ نہیں جاؤ، کسی اور سے امید نہ لگاؤ۔ تو کہتے تھے کہ کیا آپ نے جو جتنے بھی معبود ہیں اور جتنے بھی در ہیں ان تمام در کو ایک ہی در کر دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب۔ وہ کہا کرتے تھے، کفار مشرکین کہا کرتے تھے، یہ تو بہت ہی تعجب خیز معاملہ ہے کہ آپ نے تمام معبود کو ایک کر دیا۔ آپ کہتے کہ صرف ایک سے مانگو، ایک سے جی لگا لو، جبکہ ہمارے باپ دادا جو ہے ہر ایک کے دروازے پہ جایا کرتے تھے۔ وہاں بھی ہر زمانے میں شیطان کے پجاری رہے ہیں اور ابھی بھی رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو سمپل راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے اور اسلام سمجھ کر کے لوگ سیدھا راستہ کو چھوڑ کر کے ٹیڑھے راستے پر گامزن ہیں اور روا دوا ہیں۔ کیا اس کی آخرت سنور جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ محترم سامعین کرام، عبادات کے معاملے میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو گر رکھا ہے۔ آپ دیکھیے ابھی جو موسم جو آ رہا ہے، یہ مہینہ جو ہے ماہ شعبان کا مہینہ ہے، لوگوں نے اس مہینے میں اصل کیا سنت ہے لوگوں نے اس کو چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول رہا ہے رمضان کے علاوہ سنت نوافل جو روزے ہوتے تھے، سب سے زیادہ روزہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان مہینہ میں رکھا کرتے تھے۔ آج دیکھ لیجئے کوئی بھی آدمی روزہ سے نہیں رہتا ہے، لیکن اس کام کو انجام دیتا ہے جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، جس سے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ عبادت، جس عبادت کا طریقہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بند ہو گیا، اور اتنی ہی عبادت کی اجازت ہے جتنی عبادت آپ نے کر کے دکھایا اور امتیوں کو بتا کر کے دکھایا۔ اب اگر کوئی بھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہم اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے علاوہ اور عبادت کر کر کے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیں گے بروز قیامت، اٹ از امپوسیبل۔ یہ اسمبھو بات ہے، یہ ناممکن ہے کہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دے، کسی اور کو سنت کو اپنائے اور یہ کہے کہ بروز قیامت اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں کا کتار ہوگا، گمراہ لوگوں کا کتار ہوگا جس نے اللہ کے نبی کے طریقہ کو چھوڑا، جس نے اللہ کے طریقہ کو چھوڑا اور اس نے اپنی من مرضی سے عبادت انجام دیا ہو۔ ایسے لوگ میدان محشر میں پانی سے ترس رہے ہوں گے، پانی سے تڑپ رہے ہوں گے، اور اس حال میں دیکھیں گے کہ
एक उम्मीद बदी होगी कि बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और वहां पे लोग जाएंगे पानी पीने के लिए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं होगा, ये लोग भी चोरी चुपके से अल्लाह के नबी के सुन्नत के साथ जिसने गद्दारी किया, जिसने मोहब्बत रसूल के नाम पे गैरों की मोहब्बत को अपना करके और शैतानी अमल, शैतान जैसा अमल किया या शैतानी अमल का अंजाम दिया, ऐसे लोग अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइन में जो खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि मुझे पानी दीजिए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि कौसर का पानी जो है देने के लिए तैयार होंगे, फरिश्ते रहेंगे, खरसामने रहेंगे और कहेंगे अल्लाह के नबी आप ऐसे शख्स को अपने हाथ से पानी दे रहे हैं, आपके मरने के बाद उसने आपके रास्ता को छोड़ करके मन के मुताबिक उसने जिंदगी गुजार करके आया है और आपके रास्ता को कुछ दूर छोड़ दिया था, वो तो बिदाती आदमी है, उसने जिसने अपने रास्ते को छोड़ करके आया है, कहेगा सुहकन सुहकन तुम मुझसे दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, जिसको मेरी सुन्नत दुनिया के अंदर नहीं भाई आज मेरे हाथ से वो हौजे कौसर का पानी पीने के लायक नहीं है। मोहतरम सामईन इकराम, तो गोया के बिदअती का जो है बिदअती लोगों का कोई रास्ता नहीं होगा और उसका कोई सरोकार नहीं है और उसका कोई मददगार नहीं होगा बरोज़े क़यामत। ये लोग जो कह रहे हैं ना कि हम जो नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम रोज़ा नहीं रखेंगे और फिर जो है या रसूलुल्लाह का नारा लगा लेंगे और हम जो जन्नत में चले जाएंगे, गोया के इसने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के साथ उसने खिलवाड़ किया। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का तकाजा यह है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तकाजा यह है कि आदमी का अमल जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तब जा करके उसकी मोहब्बत जो है जायज़ और दुरुस्त होगी। अगर जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत से मुंह मोड़ लेता है और सिर्फ जुबानी तौर पे जो है मोहब्बत का दावा करता है और अमल में पीछे रहता है या वो रास्ता अपनाता है जिस रास्ते को अपनाने का आपने हुक्म नहीं दिया है, मोहतरम सामईन किराम, तो गोया के वो अपने मोहब्बत वो अपने इस मोहब्बत में जो है वो झूठा है, उसका कलमा भी झूठा है। मोहतरम सामईन किराम, देखिए माह शबान के मौके से असल जो सुन्नत है वह कसरत रोजा रखना चाहिए। आज कोई भी आदमी जो है रोजा नहीं रख रहा है, लेकिन जो सुन्नत नहीं है या उस तरीके से इबादत करता है जो इबादत का तरीका आपने नहीं बतलाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म नहीं दिया है, तो मोहतरम सामईन किराम गोया के फिर वहां पे देखा जाएगा कि इबादत किस तरीके से कर रहा है, उसके दिल के अंदर जो है फतूर है या नहीं, उसके बाद जो है ऐसे शख्स पे जो है हुक्म लगाया जाएगा। मोहतरम सामईन किराम, यहाँ तक के बाद लोग जो है 15वीं शबान के मौका से कुछ लोग जो है एहतमाम करते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदन तसफा शाबान फला तसुमू, आपने दो टोक फैसला कर दिया है कि जब शाबान का आधा महीना हो जाए फला तसुमू, तुम लोग रोजा नहीं रखो। यहाँ अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को खुल्ला उल्लंघन लोग कर रहे हैं कि 15 शाबान के मौके पे जो है दिन में जो है रोजा के एहतमाम करते हैं और रात में जो है क़याम के एहतमाम करते हैं। वल-इयाज़ बिल्लाह, ये तरीका अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है, बल्कि आपने मना फरमाया है कि जब जो है निस्फ शाबान गुजर जाए तो तुम लोग जो है रोजा नहीं रखो। इसी तरीके से कुछ लोग
لوگ جو ہے استقبال رمضان کے لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اب رمضان جو مہینہ آئے گا تو اس کے استقبال کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ جو ہے درست نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، روزہ رکھنا ہے تو پورے مہینہ جو رکھے، جس کی عادت ہو گئی ہوئی ہے بکثرت ایک دن چھوڑ کر کے ایک روزہ رکھے، جیسا کہ سب سے بہتر روزہ نفل میں جو مانا گیا ہے داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ وہ کون سا روزہ تھا کہ آپ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن جو ہے افطاری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھتے تھے کہ ہر جو ہے جمعرات کے روز روزہ رکھا کرتے تھے، سوموار کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر یہ عادت پڑی ہوئی ہے اور بندہ چل رہا ہے، مسلسل چل رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بعد اس طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کا روزہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق جو ہے اس کا روزہ جو ہے مانا جائے گا۔ لیکن خاص کر تمام روزوں کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے ایک دن کا روزہ تخصیص کر لینا، یہ گویا کہ اس کا ایمان اللہ رب العالمین کے اس فرمان پہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے آپ کے اوپر جو ہے دین کو جو ہے مکمل کر دیا، اب یہ سمجھ رہا ہے کہ دین اب ہم مکمل کر رہے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ محترم سامعین کرام، اب آئیے بارہا میں اس خطبہ کے اندر شبان کے موقع سے میرا جمعہ کا خطبہ ہوتا رہتا ہے، وہ جنہوں نے شب برات جو ہے ایجاد کر رکھا ہے، اور میں نے بارہا اس پہ بول دیا ہوں کہ شب برات دیکھیے اسی میں اپنے آپ میں ایک مہمہ ہے، ایسا مہمہ ہے کہ جملہ سے پتہ چلتا ہے یہ سنت نبی تو نہیں ہے، بلکہ چور دروازہ سے یہ عید جو ہے آئی ہوئی ہے، اور یہ فنکشن لوگوں نے جو ہے گر رکھا ہے۔ شب جو ہے یہ فارسی زبان کا شبد ہے، یعنی لفظ ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب ہوتا ہے نجات، اور یہ عربی کا لفظ ہے برات من اللہ رسول۔ ایک سورہ برات کا نام جو ہے سورہ توبہ ہی ہے، یعنی کہ برات جو ہے نجات یا کسی سے جو ہے الگ تھلگ ہو جانے کو کہتے ہیں برات۔ لیکن اب یہاں دیکھیے ایک لفظ کیا ہے فارسی ہے، دوسرا لفظ جو ہے عربی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، کیونکہ آپ کی زبان جو ہے عربی تھی، اور آپ نے دین کے معاملے میں جن چیزوں کا نام دیا ہوا ہے وہ عربی زبان میں ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو گر رکھا ہے۔ جب پتہ یہ چلا تو اس میں یہ نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ چیز جو ایجاد کی ہوئی ہے شیعوں کی ایجاد کی ہوئی ہے۔ اس مہینے میں یہ لوگ جو ہے وہ ایک امام کے منتظر ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ چراغاں کرتے ہیں، اور جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اسی رات میں آئیں گے، امام کے ساتھ جو ہے ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں گے، والعیاذ باللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں گے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں گے۔ یہ لوگ اس لیے جو ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے خراب کر رہے ہیں۔ جن کے ایمان سے اللہ خوش ہوا، جن کے ایمان سے رسول خوش ہوا، اور جس کے عمل کو دیکھ کر کے ایسے لوگوں کو جنت ہی میں دنیا کے اندر ہی جنت کی سرٹیفکیٹ دے دیا، جنت کی شرط عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ اب تم کوئی کام بھی نہیں کرو گے تو تمہارے لیے جنت پکی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان سے بالکل جو ہے کوڑا ہے، بے ایمان لوگ ایسے لوگوں ایسی شخصیت کے بارے میں بدگمانی کر کے اور ان سے جو ہے اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے جو ہے شیعہ سے یہ چیز جو ہے یہ شب برات جو یہ لفظ آیا ہوا ہے، اس کے بعد میں جو ہے یہ بالکل ظاہر سی بات ہے جو راستہ توحید پہ قائم نہ ہو، جو راستہ سنت پہ قائم نہ ہو، تو اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ راستہ
جو ہے بالکل شرک سے پر راستہ ہوگا، وہ راستہ جو ہے بدعت سے پر راستہ ہوگا۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، اور ابھی کے لوگ منورنجن کے لیے کر رہے ہیں، ابھی تو ایسے حکم تو نہیں لگائیں گے، لیکن پہلے جو لوگ کیا کرتے تھے، کس عقیدے سے لوگ جو ہے ان چیزوں کو مناتے تھے، تو کہتے ہیں کیا آواگون والا آستھا ہے، آواگون، اور آواگون اسلامک آستھا نہیں ہے، یہ آواگون اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آواگون عقیدہ ہے تو غیر قوم کا عقیدہ ہے، مشرک کا عقیدہ ہے، اور جو ہے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ اس کے یہاں جو ہے یہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ روح جب مر جائے، لیکن آدمی کے شریر سے جب آتما نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے، تو پھر جو ہے کسی اور جانور میں جو ہے وہ آ جاتی ہے لوٹ کر کے۔ اسی طریقے سے اس طرح کا جو عقیدہ جو ہے کچھ لوگوں نے رکھا، اور کہتے ہیں کہ ہم اس لیے اس چیز کو مناتے ہیں، اور اب اور جانتے ہیں اس موقع سے حلوہ وغیرہ جو ہے کہتے ہیں، اور اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم حلوہ کیوں کھاتے ہیں، تو مذاق میں کہتا ہے حلوہ بھائی کراہی میں ہے، اور حلوہ جو ہے کتابوں میں نہیں ہے۔ یعنی کہ جب عقل جس سے چھین لی جائے، اس کو جواب دینے کے بجائے توڑ مروڑ کر کے بات، یہاں بھائی کراہی کی بات نہیں ہے، یہاں کتاب کی بات نہیں، یہاں جس نبی کی سنت تم پہ عمل کرتے ہو، جس نبی کا کلمہ تم پڑھ رہے ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سوال وہاں پہ جاتا ہے کہ تم نے جو حلوہ بنا کر کے رکھا ہے، اس عقیدے سے رکھا ہے، کیا تم سے بہتر طریقے سے عید منانے والی شخصیت گزری ہے؟ ابو بکر کی گزری ہے، علی کی گزری ہے، اور پھر جو ہے اور بڑے بڑے دیگر صحابہ کرام کی گزری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تم نہیں ہو سکتے ہو۔ اور یاد رکھو کہ یہاں یہ کڑاہی کی بات نہیں ہے، یہاں تیل کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کا ثبوت جو ہے قرآن سے ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر تمہارا ایمان جو ہے اس آیت پہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آج تمہارے اوپر جو ہے دین اسلام کو جو مکمل کر دیا، اس پر تمہارا ایمان نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، اور ہم ایسا جو کرتے ہیں تو روح کو جو ہے روحیں آتی ہیں، ان کو شانتی ملتی ہے۔ یہ بالکل سیم عقیدہ اور سیم آستھا غیر قوم کا آستھا ہے۔ روحیں آتی ہے، روحیں کیسے آتی ہے؟ جب روح نکل جاتی ہے اسلامی عقیدہ کے مطابق، جسم سے ایک مرتبہ روح نکل جاتی ہے تو پھر دوبارہ نہیں لوٹ کے آتی ہے، الا کہ معجزہ کے طور پہ کسی کو اللہ رب العالمین لوٹا دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن تمہارا جو ہمیشہ جو ہر سال جو کہتے ہو کہ ہمارے پرکھوں کی روح آئی ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ کوہ یہ پرساد کھا لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کتا یہ پرساد کھا لیتا ہے، جب دیکھتا ہے گیدڑ یہ پرساد کھا لیتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہماری روح، ہمارے پروجہ کی روح جو ہے اس کتے کے بدن میں آ کر کے اس کو جو ہے جھوٹا کر کے چلا گیا۔ والعیاذ باللہ، یہ عقیدہ کہاں ہے؟ یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ہندوانہ عقیدہ ہے، اور یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ان چیزوں کو لوگ انجام دیتے ہیں اور خوب دھوم دھام سے مناتے ہیں، اس کے بعد میں جانتے ہیں اس راستے میں کیا ہوتا ہے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دنیا کے جتنی بھی برائیاں ہیں، چاہے آپ جو ہے آج جو 14 فروری ہے اور جو بھی اسکول میں پڑھنے والے آدمی ہیں، آج سب کو پتا ہوگا، اس لیے پتا ہوگا کہ محترم سامعین کرام، اکثر آدمی ان چیزوں کے اندر جو ہے ملوث ہے۔ ویلنٹائن ڈے کے نام سے جو ہے جو بے حیائی کا دن ہے، جس میں جو ہے بے حیائی پہ بے حیائی کی جاتی ہے، کھلے عام جو لوگ ان چیزوں کا انجام دیتے ہیں، ہو بہو وہی کام مسلمانوں کے اندر اس رات میں جو لوگ جو ہے خوشی منانے کی وجہ سے اور پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے لوگ انجام دیتے ہیں، کیونکہ اس کا راستہ نبی کا راستہ نہیں ہے۔ اس نے راستہ اپنایا تو شیطان کا راستہ اپنایا، اس نے راستہ اپنایا تو غیروں کا راستہ اپنایا، اور غیروں کے راستہ اپنانے میں بے حیائی ہی بے حیائی ہے، اور دین بھی چلا جاتا ہے اور دنیا بھی چلا جاتا ہے۔ اس طرح سے عقیدہ۔ جب ان سے کہا جائے دلیل کیا ہو، کیا تم دلیل دیتے ہو کہ تم یہ 15 شعبان جو مناتے ہو، تو کہتا اِنَّا أَنزَلْنَا
فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. کہاں کی بات کہاں پہ جا کر کے فٹ کر دیتا ہے. کہا کہ شب قدر کی فضیلت یعنی کہ یہ 15ویں شعبان کی فضیلت آئی ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ دیکھو روح کیسے آتی ہے تو قرآن مجید کے اندر کہتا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر میں نازل کیا. دیکھ لیجیے لیلۃ القدر پتہ یہ چلا لیلۃ القدر کب ہے؟ شعبان میں نہیں ہے. لیلۃ القدر کب ہے؟ رمضان میں. اس کی کیا دلیل ہے؟ پورا کے پورا قرآن اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور پورا کے پورا قرآن جو کس مہینے میں نازل کیا؟ رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے قرآن کو نازل شعبان میں نہیں کیا. ہم نے قرآن کو نازل محرم میں نہیں کیا. ہم نے قرآن کو نازل ماہ سفر میں نہیں کیا. ہم نے قرآن کو نازل جمادی الاولیٰ میں نہیں کیا. ہم نے کس میں نازل کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہی مہینہ ہے جس کے اندر جو قرآن اتارا. اور آپ بتائیے کہ شب برات جو لوگ مناتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے یا شعبان کا مہینہ ہوتا ہے؟ یہی پہ تو ٹوک فیصلہ ہوتا ہے. کہا ہے کہ تم جو مراد لے رہے ہو کہ انا انزلنا فی مبارک فی لیلۃ المبارکہ، اس آیت سے وہ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مبارکت والی رات میں قرآن کو نازل کیا. کہا کہ اس کی تفسیر جو ہے لیلۃ القدر والی رات ہے. اور لیلۃ القدر کی تفسیر جو ہے وہ مہینہ ہے جس مہینہ کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے رمضان کا مہینہ. رمضان مہینہ میں جو ہے قرآن کو نازل کیا. کہا کہ روح کے کیا پرمان تمہارے پاس؟ کہا کسی آیت کے اندر جو کہتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، کس مہینے میں اسی رات میں جو ہے روحیں آتی ہے، فرشتے آتے ہیں. والعیاذ باللہ. اگر آدمی 5واں کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہو، 5 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، آج اس کو ذرا سا بھی جو ہے ویاکرن اور گرامر سے جو اس کو جو ہے لگا ہو تو فوراً سمجھ جائے گا یہاں پہ چور دروازہ کھول دیا. ارے بیوقوف، تم روح کس کا ترجمہ کر رہے ہو؟ کس کا تم ٹرانسلیشن روح کر رہے ہو؟ روح ہے اور روح یہ سنگلر ہے اور تم ترجمہ کرو پلرل کا ترجمہ کرو تو اپنے باپ گھر سے لاتے ہو کیا؟ پتا یہ چلا کہ روح سے مراد یہاں ملائکہ فرشتے ہے، اور روح سے مراد ہے کیا ہے؟ یہ روح ہے یعنی جبرائیل امین مراد ہے. اسپیشل طور پہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کا ذکر کر کے جو ہے انہیں بتایا کہ ان کا مقام جو ہے افضل ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کا مقام افضل ہے، اس سے یہ مراد ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو کہتے کہ اس رات میں جو ہے ارواح، روح کی جمع جو ہے ارواح ہے. محترم سامعین کرام، اس لیے ڈیپلی اسٹڈی اور گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. تب جا کر کے انسان کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کی زندگی جو کیسے گزرتی تھی، ان کے ایام میں اس طرح کی بات تھی یا نہیں. اور یاد رکھیں بہت سمپل سا بات ہے، بہت سمپل سا طریقہ ہے اللہ کے نبی کا. اس سمپل سا طریقہ میں محترم سامعین کرام کسی بھی اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اس میں پیسے کی خرچ نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے جانتے ہیں کہ آپ کا جو ہے آخرت جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو جائے، نجات پا جائے تو سب سے بہترین طریقہ جو ہے عید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 ہی عید ہے. اس کے بعد میں عبادات کے معاملے جو بیان فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی مل جائے گی. اس کے بعد میں عبادات سے آپ جو ہے چھٹکارا مل گئے تو زکوٰۃ والے معاملے میں چلے جائے، اس کا جو ہے طریقہ بتایا. اس کے بعد روزہ رکھے، یہی بالکل جو ہے جنت کا راستہ ہے. اس کے بعد میں جو ہے اس راستہ کو شارٹ کرنا، اس راستہ کو جو ہے طویل کرنا، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمان بھائیوں کو صحیح اور سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر یعنی ایمان پہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین. ان الحمد للہ